पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के स्टॉक मार्केट बिल्डिंग में आतंकी हमले में 4 आतंकवादी सहित 10 लोग मारे गए हैं। कार में आए आतंकवादियों ने कराची के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग शुरू कर दी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष ने इमरान खान को बुज़दिल बता दिया। ये वजीर आज़म एहसानुल्लाह एहसान हकमुल्लाह मसूद जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। और आप जो दहशतगर्द हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चौपाल में आपको खुश आमदीद कहूँगा। और चौपाल में आज मैंने अपना जो मौजू रखा है वो अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जिसमें लेनिन की ज़ुबान से शिकवा किया गया है बारगाह खुदावंदी में, और वहाँ से क्या जवाब आया है। क्योंकि लेनिन हो या मार्क्स हो, अल्लामा इकबाल हो या दुनिया में हर कोई जो दर्द दिल रखने वाला इंसान हो, वो जब भी देखता है कि हमारे माशरे में मसलन अब कल की आप खबर लें, वो एक अलग चीज़ के BLA ने जो धमाका किया या जो कोशिश दहशतगर्दी की उसके ताने बाने किधर मिलते हैं, लेकिन उसमें जो लोग अपनी जानों से गए, उसमें जिस तरह से अब हम उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड एक जो जहाँ उसमें शहीद हुए हैं, उनकी तनख्वाह 18,000 रुपये थी। और ये कोई ऐसी नई चीज़ तो है ही नहीं जो हम सुन रहे हो। हम देखते हैं 12,000, 14,000, 15,000 सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाह है, और हम सब अभी उस पर अफसोस भी करेंगे, सोचेंगे अरे भाई ये बड़ा दुख हो गया, अफसोस हो गया, 25 लाख रुपए फलाना ऐलान कर देगा, 20 लाख रुपए फलाना ऐलान कर देगा, उसकी बेवा, उसके बच्चे। अब वो उसके बाद हम सब अपने तौर में मुतमईन हो जाएंगे। ना मिस्टर को कोई मसला होगा, ना मौलवी साहब को कोई मसला होगा। मसला होगा तो उस बेवा को होगा, उन बच्चों को होगा जो जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि उनका शौहर, उनका बाप 18,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर। दुनिया के सबसे इस वक्त देखा जाए अगर कराची शहर के जो हमारे हालात रहे हैं, रॉबरीज की दास्तान रही है, उस लिहाज से अमन व अमान के लिहाज से, बैंक डकैतियों के लिहाज से, एक ऐसी जगह पे वो शख्स बैठता है स्टॉक एक्सचेंज जहां पर वो 18,000 रुपए में अपनी जान को खतरे में डालता है। और जिस तरह कल हमने देखा कि उसने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और दहशतगर्दों का निशाना बना। 18,000 रुपए की तनख्वाह तय करने का हक क्या था? जाहिर सी बात है, हम सब ये जानते हैं, ये चल रहा है, यही है। लेकिन ये वो सवाल है जो आज हमारे माशरे में तो कभी उठ ही नहीं रहे, बातें होना बंद हो गई हैं इसके ऊपर कि ये जो तनख्वाह का एक सिस्टम रखा जा रहा है कि मजदूर को जो दिया जाएगा, जो किसी भी इंसान को जो तनख्वाह दी जाएगी, उसकी जो जॉब की कोई सिक्योरिटी हमारे माशरे में होगी या नहीं होगी। आज अगर हम देखते हैं, आज अल्लामा इकबाल ने जिस तरह से लेनिन के जरिए सवाल पूछा था कि वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी के जो है ज़ेरे समावात, यानी जो आसमान के नीचे ये जो आदम है तू उसका माबूद है। मशरिक के खुदाबंद सफेदान फरंगी, यानी कि जो ये मशरिक के लोग हैं इनके तो खुदा बन गए ये गोरे, कि वहां से जो चीज, जो सोच, जो फिक्र आती है वो मान ली जाती है। मगरिब के खुदाबंद दरख्शंदा फलजात, जो मगरबी हैं, गोरे हैं, वो पैसा उनके नजदीक सब कुछ है, जो कुछ इकोनॉमिकली राइट है वही जनाब राइट है। अब ये इस वक्त हम देखते हैं कि फिलॉसफी दुनिया ने अपना ली है कि जिससे अपना आपका फायदा और मुआशी तौर पर फायदा हो। तो ये सवाल किया गया और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में पूछा कि मशरिक के खुदाबंद सफेदान फरंगी, मगरिब के खुदाबंद सफेदा दरख्शंदा फलजात, तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िरे रोज़े वकाफात। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने भी सवाल किया था, कार्ल मार्क्स से लेके दीगर लोग हम देखते हैं कि कम्युनिज्म आया बजाय इसी वजह से कि ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम था जिसमें ये हक सरमाए को ही दिया गया। सरमाया परस्ती से ही मुराद ये है कि सरमाया अव्वलीन हैसियत रखता है, और वो जिसके पास है वो जो जिस तरह से भी मजदूर की मजदूरी का तयन करे, या फिर उसकी अब जॉब कितनी सिक्योर है कितनी नहीं है, ये जो जॉब देने वाला है ये उसकी अब जिम्मेदारी है। और आज हम सब इस सूरत हाल, इस गिरदाब में, आज बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में बयान देते हुए, उस प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए इमरान खान को कहते हैं कि ये बुज़दिल वजीर आज़म है और ये फलाने का नाम नहीं ले सके, ये फलाने का नाम नहीं ले सके। पहले तो वो खुद अपनी वालदा मोहतरमा के कातिलों को नहीं पता चला सके कि जब 5-5 साल हुकूमत में रहे तो उनको क्या कहा जाए। और फिर पीपल्स पार्टी हमेशा से वर्कर्स रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान का ये नारा लगाती हुई हमारे सामने आई, और इसी बुनियाद पर आज तक वोट ले रही है, अभी भी मांग रहे हैं। लेकिन उनके अपने सूबे के अंदर एक वर्कर की हालत ये थी, और ऐसे एक नहीं, अभी जो आप आदाद शुमार भी मैं आपको बताऊंगा कि एक थोड़ी सिक्योरिटी गार्ड आप कहीं पर भी नजर डालें, ये ओवरऑल हमारे माशरे का चलन बन गया है। एक ऐसा इदारा जहां पे लोग करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे हैं,
اربوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اربوں کی جائیدادیں, اربوں کے شیئرز, اس کی بات ہو رہی ہے, اور ان کی سب کی حفاظت کے اوپر معمور شخص کی جو تنخواہ وہ 18,000 روپے ہے. یہ ایسی صورتحال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسی کشتی میں سوار ہوئے, ان میں سے کچھ اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نچلے حصے میں رہے. جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے تو اوپر والوں نے انہیں یہ کہا, پانی دینے سے روک دیا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا, ہم کشتی میں سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیتے ہیں. اب اگر نیچے والوں کو پانی نہ دے کر اس سے روکا نہ جائے تو ظاہر ہے کہ نیچے اور اوپر والے سب کچھ غرق ہو جائیں گے. اگر انہیں بھی پانی لینے دیا جائے تو سب بچ جائیں گے. یہ وہ صورتحال ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی کے اندر کام کرنے والا بندہ, ایک مالک ہوتا ہے جو اپنا پیسہ لگاتا ہے, اور دوسرے اس کے ورکرز ہوتے ہیں جو اپنی زندگی لگا دیتے ہیں, جو اپنی جان کھلا دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہم سب آگے پیچھے اپنے سب کو دیکھیں جو نوجوانیوں سے جب مونچھیں نہیں آتی ہیں کمپنی میں جاب کرتے ہیں, اور ہم اس کی ترقی کے اندر اپنی سب کچھ لگا کے جب آخر العمر ہم کھڑے ہو رہے ہیں آج, تو آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جاب سیکیورٹی, پینشن, اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے. آج ہم سب کانٹریکٹ بیسڈ جاب کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ پرانے زمانے میں اگر کوئی غلام ہوتا تھا اس کو وہ غلامی کے عوض کھانے کے لیے چند ٹکڑے دے دیے جاتے تھے, تو یہ آج ہم سب اکانومک سلیوز بن کے رہ گئے ہیں. اور اس میں ہمارے اس اکانومک سسٹم کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے, اور جس میں یہی حق اس شخص کو ہی ہوتا ہے. اچھا, دوسرے ملکوں میں یا اس کی بہتری کی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اس مزدور کے, اس ورکر کے جو حقوق ہوں وہ ان کو بچانے کے لیے حکومتیں اچھے ضابطے بنائیں, سوشل سیکیورٹی کے نظام بنائیں. بلاول بھٹو زرداری کے اپنے صوبے میں جس میں وہ کتنے سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں, صرف 7 لاکھ رجسٹرڈ ورکرز ہیں جو سوشل سیکیورٹی کے اس میں ہیں, اور اس میں سے بھی اس وقت صورتحال یہ کہ ٹیچرز کو بھی پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں. ان کو ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی ہے لیکن ان کو ریٹائرمنٹ نہیں دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد 7 لاکھ صرف ورکرز آپ کے, جبکہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر 19-20 لاکھ ورکرز کام کرتے ہیں. سائٹ ایریا پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں. ان سب کے کوئی رائٹس اب نہیں رہے, اور یہ سب پہلے تھے. یہ ان حکومتوں نے, جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی پیپلز پارٹی ہے, اس نے ہی آنے کے بعد ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ جو لیزلے فیئر فری مارکیٹ اکانومی جس کے اندر آپ کوئی انٹرونشن نہ کریں, پرائیویٹ ہینڈز کے اندر ہر چیز چلی جاتی ہے. اور آج صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص مجبور کیوں تھا کہ وہ 18,000 کی تنخواہ کے اوپر کام کرتا, لیکن ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی نوکری کرنے پر مجبور ہو ہی جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بنیادی ہماری جو ضروریات ہیں وہ اس اکانومک سسٹم میں جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں, اور جس میں ہر چیز ایک طرح سے میکسیمائزیشن آف پروفٹ کے فارمولے کے اوپر چلتی ہے, جس میں ہر چیز لوگوں کی ضرورت, ان کے مسائل, ان کی بیماریوں کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے, اس میں فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کا بائر کون ہو سکے گا. آج کووڈ-19 سے دنیا یہ سبق سیکھ رہی ہے کہ آخر بڑے بڑے ملک پھنسے ہیں کیونکہ ان کے ہاں وینٹیلیٹرز نہیں تھے, ماسک نہیں تھے, کیونکہ وائبل نہیں تھے, کیونکہ پروفیٹیبل نہیں تھے. کسی کمپنی کو یہ لگا نہیں کھاتا تھا کہ وہ بڑی اتنی بڑی جو ملٹی نیشنل ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ وینٹیلیٹرز کی ایک کھیپ بنا کے گودام میں رکھ دیں. آپ بھی یہی کہو گے کہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کیا جائے. دنیا کے کچھ ملکوں نے کہا کہ ہاں ایسا لیکن نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں اپنے جو لوگ ہیں ان کے کچھ رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کم از کم ان کو ہم علاج, جاؤ بھائی ہسپتالوں میں علاج کرا لو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نارویجن, جو اس ریجن کے کنٹری ہیں, ناروے ہو گیا, اس کے ڈینیوین کنٹریز ہو گئے, سویڈن ہو گیا, ان سب میں کیا ہے, ان سب میں ریاست اپنے عوام کی تعلیم, اپنے عوام کی ہیلتھ, اپنے عوام کی بے روزگاری کی ذمہ دار ہے. اور یہ 3 اتنی بڑی سیکیورٹیز ہیں جو ہم سب کو اگر آج معاشرے میں دے دی جائیں تو ہم میں سے کئی لوگ جو اس طرح کی بھی نوکریاں بعض اوقات اپنی جان گلانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کریٹیوٹی کو مار رہے ہوتے ہیں, اپنے کسی فن کی ہم ترقی کے لیے, نمود کے لیے یا اسکلز کے لیے ہم زیادہ ٹائم نہیں لگا پاتے کہ ہماری فیملیز علاج کہاں پر ہوگا اگر بیمار ہوں گی, تعلیم کیا ہوگی اگر ہمارے بچوں کی, اگر ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوں گے. اور یہ 2 ایسے معاملے جو ہمارے یہاں بات نہیں کی جاتی کہ اس نظام نے, اس اکانومک سسٹم نے جو ہم نے اپنے سر کے اوپر لیا ہوا ہے, اور جس میں ہمارے ہاں نہ کبھی مولوی حضرات اس پر بات کرتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, آخر رزق کی محمدی تقسیم کیا تھی, آخر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے تو بھوک کے مسئلے کا حل کیا پیش کرتا ہے, لوگوں کی ضروریات زندگی کے مسئلے کا حل پیش کیا کرتا ہے؟ یا صرف غریب کے لیے یہی تسلی کافی ہے کہ بس ٹھیک ہے اس سیکیورٹی گارڈ, اس کی اولاد, ان کی بیوہ, ان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا, اور وہ لوگ پھر قرآن کریم کیوں کہتا ہے جمع کرنے والوں سے کہ تمہاری پیٹوں کو داغا جائے گا, تمہاری پیٹوں کو اس سے جو جمع کرتے رہو تم مال. اب یہ قرآن کریم کی آیت اس وقت سامنے میرے موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری پیٹوں کو ہم اس سے داغیں گے, اور آپ سب بھی یہ بڑی ہم جانتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نادار کی, بے سہارا کی, جس کا چلتا ہوا کام رک جائے اس کی مدد کرو, اور معاشرے زوال کا شکار اس لیے جا رہے ہیں کہ جس کا چلتا ہوا کام رک جاتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں تھامتا تھا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہی آپس میں ہم سب بھائی ہیں. اگر ہم سب کلمہ گو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک بھائی اربوں کی گاڑیوں میں اتر کے جا رہا ہے اور دوسرا بھائی جان دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور پھر اس کے بچے رات کی روٹی کے لیے محتاج ہوں. 18,000 کی تنخواہ میں کوئی گھر کس طرح چل سکتا ہے؟ اور یہ ہر مزدور کا کام ہے, ہر مزدور کی زندگی. ہمارے یہاں 40% لوگ, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں 40% لوگ $2 زندگی کے اوپر, روز کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. ملک کی آبادی ہمارے اگر ہم 21 کروڑ 22 کروڑ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے 40% لوگ, 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ صرف $2 250 سے 300 روپے روز کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 250-300 روپے کی زندگی کیا ہوتی ہوگی. آپ اور میں جب رمضان میں روزہ کھولتے ہیں یا اس کے بعد گرمی کے اندر چلچلاتی ہوئی جب گھر میں آتے ہیں تو ایک گلاس جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پوری روح کے اندر تازگی آ جاتی ہے. اور ہمارے ملک کے کتنے شہری ہیں جن کو یہ صاف پانی پینے کو دستیاب نہیں ہے, شربت تو چھوڑیں. تو بات یہ ہے ہمارے یہاں اس پہ بات ہی نہیں ہو جاتی. علامہ اقبال موجود تھے تو انہوں نے تو پھر بھی ہمارے یہاں کوئی اس پہ سوال اٹھایا, اسی پر ہی جو یہ سوال لینن نے اٹھایا تھا اور پوچھا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو پھر اوپر سے یہ نظمی علامہ اقبال کی بڑی اچھی ہے, میں چاہوں گا کہ یہ آپ سنیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پھر کہا گیا فرشتوں کو کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کیا صورتحال ہے, ابن آدم اس وقت کس حالت میں موجود ہے. تو وہاں سے پھر یہ جواب آیا, انہوں نے آ کے فرشتوں نے بتایا, جسے لینن نے بیان کیا کہ عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش گر ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی. کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو انسان بنایا تھا ابھی یہ اس مکمل حالت میں پہنچ نہیں پایا ہے. خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہ و میر و پیر, تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. تیرے امیر مال مست, تیرے فقیر حال مست, بندہ ہے کوچا گرد ابھی, خواجہ ہے بلند بام ابھی. تو پھر اوپر سے جواب آیا تھا, اور وہ بڑی مشہور نظم ہے جو ہمارے یہاں کے اشتراکی, ہمارے یہاں کے سرخے, ہمارے یہاں کے جو اپنے آپ کو بڑے کمیونسٹ چی گویرا کے شاگرد کہتے ہیں, یہ بڑی علامہ اقبال کی یہ نظمیں پڑھتے تھے کہ پھر اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ خود روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے تھے اور جو کہ بیسک نیسیسٹی ہیں, جس کے اوپر پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست کو ہائی جیک کیا ایک طرح سے. آج اس نعرے کو لے کر پیپلز پارٹی کتنی سچی ہے یہ اس صوبے میں ورکرز کا حال بتا سکتا ہے, اس صوبے کے کراچی کا حال بتا سکتا ہے, اس صوبے کے اندر ہم جائیں تو لاڑکانہ کا حال ہمیں بتا سکتا ہے کہ وہ پارٹی خود کتنی, کس کو شرم سے ڈوب کر کہیں اپنا منہ چھپانا چاہیے اور کس کو بزدل کہنا سوٹ کرتا ہے. یہ میں اب آپ پہ چھوڑتا ہوں جو دیکھنے والے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو ہندوستانی چینل پیش کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان کو کس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے, کیونکہ وہ ان کے بڑے چہیتے ہیں, ان کو بزدل کہہ کر پکارا ہے. بلاول کو چاہیے کہ وہ پہلے تو اپنی سیاسی تربیت کی اپنی ہسٹری درست کریں, اپنی چیزیں درست کریں اور موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بات کریں. یہ پرانے وقتوں کی سیاست چلی گئی کہ جس میں والد, ان کے بعد بیٹی, پھر ان کے بعد بیٹا, پھر ان کے بعد بیٹا, ادھر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے, ادھر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور ہمارے یہاں کا جو معاشی نظام ہے وہ اس کو ہم نے اب اگر درست بنیادوں پہ لانا ہوگا, اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ تینوں سیکیورٹیز جو دنیا کے دوسرے ملک اگر دے رہے ہیں, جس میں وہ ہیلتھ
اس میں ایجوکیشن، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسی جس کو ہم کیپٹلزم جب ہم بات کرتے ہیں یا سرمایہ پرستی یا سرمایہ داری ہم بات کرتے ہیں، ایک بڑی عجیب فضا بن جاتی ہے کہ جی نا یہ نہ کہیں جی کمیونسٹوں نے بھی ایسے کہا تھا، بڑی تقریب ہوئی تھی. نہ تو میں کمیونسٹوں والی بات کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسی چیز سے بچانے کے لیے، ورکرز کے رائٹس کو بچانے کے لیے تو موومنٹ چلی تھی کہ آج دنیا میں ہم 1 مئی کی چھٹی مناتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو یہ بھی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. کام کرنے کی ایک ہی آپشن ہوتا تھا کہ کرنا ہے تو کرو، چھٹی نہیں ملے گی، ٹائم 12 گھنٹے ہوں گے. آج یہی صورتحال پلٹ کے واپس آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ریاست نے ان چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا جو علاج کی صورت میں کم از کم ہمیں اچھا علاج اسپتالوں میں ملتا تھا. ایجوکیشن ہمارے یہاں کے پیلے اسکولوں میں پڑھ کے لوگ ڈاکٹرز، انجینئر سب کچھ بنتے جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت ریاست نے یاد دیا تھا. پرائیویٹ جب آپ کا سسٹم آیا، پروفٹنگ اور پروفٹ میکرز آئے، تو آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایجوکیشن ہمارے ہاں سب سے بڑا خرچہ ہمارا ایجوکیشن کا ہے. ہم سب جو اپنے ایک طرح سے معاشی غلام بنے ہوئے، اس میں ایک بہت بڑا خرچہ ہماری اولادوں کے اخراجات تعلیم کا ہے، کیونکہ تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور یہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اور ایک ایسا نیکسس بنا ہوا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ پیسے والوں کو، سرمایہ کو، پروفٹ کو آپ اس کو پابند نہ کریں، ان کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں. دنیا کے سارے ملکوں میں جہاں پر اگر لوگوں کو کوئی داد، کوئی ہیلتھ، کوئی سیکیورٹی ایجوکیشن کی دی جا رہی ہے تو وہ اسی طرح دی جا رہی ہے کہ ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہے. تو ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں کہ ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن، کہ جو جتنا کما رہا ہو کم از کم وہ اتنا تو ٹیکس دے. ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کارپوریشنز کے اوپر کیا ہے، اور پرسنل ٹیکس سے لے کر انڈائریکٹ ٹیکس جو ہم پیٹرول کی خریداری میں، چینی کی خریداری میں، ان ساری خریداریوں میں دیتے ہیں، وہ ہماری ایک بہت بڑی کمائی کا ایک ذریعہ بولے جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا بہت بڑا ہماری کمائی کا ذریعہ تعلیم، اور اس کے بعد ہیلتھ. یہ تینوں ایسے مسائل اگر ریاست چاہتی ہے، عمران خان بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو ریاست مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق کی تقسیم کا نظام کیا تھا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو جو سنگل تھا اس کا وظیفہ ہوتا تھا، اور جو شادی شدہ ہوتا تھا اس کا وظیفہ دگنا ہوتا تھا. دنیا میں بہت بڑا سوال کمیونزم سے لے کے، سوشلزم سے لے کے، آج سے ہزاروں سال سے انسان کے سامنے کہ مزدور کی مزدوری کا تعین کرنے کا کس کو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ جس کی استعداد جتنی ہوگی اس سے اتنا کام لیا جائے، اور جس کی جتنی ضروریات ملک اس کو پورا کرنے کا پابند ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی مملکت تھی. حضور کے دور میں 10 لاکھ مربع میل تک ہم پورا سعودی عرب جو تھا وہ ریاست مدینہ اس وقت قائم ہو چکی تھی، اور اس میں ہر شخص کی ذمہ داری اٹھائی گئی تھی. اور اس کی پہلی مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ترکہ نہیں تھا، کوئی جائیداد جمع نہیں ہوئی. جو آخری وقت تھا اس میں بھی 7 درہم اپنے پاس قبول نہیں کیا، اور وہ بھی کہا کہ وہ نکالو گے، ورنہ محمد جب اللہ کے حضور جائے گا تو کیا جواب دے گا کہ دینار اور درہم رکھ کر آئے ہو. تو یہ اسوہ حسنہ ہے جس کی ہمیں تارکین کی جاتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلے، تو ہم یہ حضور کا اسوہ اپنے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ یا ہمارے ہاں کے یہ جو حکمران سربراہ ریاست ہیں، اور اگر وہ ان اسوہ پہ عمل نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی ایک جھلک تو تھوڑی بہت تو دکھا دیں، دنیا کے دوسرے لیڈروں کی طرح بن کر تو دکھا دیں. یہ کیا آپ کے اپنے صوبے میں مزدوروں کو جو پہلے حقوق ملتے تھے وہ آپ کھا گئے. ایوب خان کے زمانے کے اندر پینشن کا نظام تھا، سوشل سیکیورٹی کا نظام تھا، ہسپتال بہتر تھے، اسکول بہتر تھے. یہ سب آج جتنے پیلے اسکول کا نظام ہے یہ ایوب خان کے زمانے میں بنا. ہسپتالوں کا پاکستان کے سرکاری ہسپتال مختلف علاقوں میں، کیونکہ انڈسٹریلسٹ کو پابند کیا گیا تھا اس دور کے اندر کہ آپ نے ایک انڈسٹری لگانی ہے، آپ نے ایک اسکول بنانا ہے. کراچی کے جتنے بڑے بہترین اسکول، ابراہیم علی بھائی، ولی کا، فلانی یونیورسٹی، فلانا، یہ این ای ڈی کیا ہے، نادر شاہ، ایدر جی، دلدردی شاہ، یہ سب کیا تھے؟ انڈسٹریلسٹ تھے. ان سب کو اس دور میں پابند کیا گیا اور بہت اچھی چیز تھی، اور ان سب نے بنایا. کیا ہوا؟ تعلیم کا معیار پاکستان کے اندر کتنا زبردست رہا کہ سرکاری اسکولوں کے اندر بہترین دماغ پرورش پاتے رہے اور سامنے آتے رہے. لیکن جب بھٹو صاحب آئے سارا معاملہ ریورس کر دیا. اسٹیل مل، پاکستان کی جان، اس ادارے کو بعد میں آج خود ابھی پیپلز پارٹی نے موجودہ دور میں کیا کیا کہ 8 ارب کے منافع میں چلنے والی اسٹیل مل 2008 میں جو ملی 250 ارب خسارے میں چھوڑ کر گئے کہ اب صرف تنخواہوں کی مد میں 34 ارب دیے جا رہے ہیں اور اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا بوجھ پاکستان کے اوپر جس طرح لاد کے گئے، اور اب یہ کس منہ سے پاکستان کے حالات سدھارنے کی بات کرتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکیے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ. اور ہمارے ہاں مسٹر بھی سوچیں، مولوی بھی سوچیں کہ یہ کیا اکنامک سسٹم جس کو ہم اندھا دھن مغرب کی پیروی کرتے ہوئے فالو کرتے آ رہے ہیں. ہمارے برابر میں ایک ملک ہے چائنا،
اس نے ایک دوسرا تجربہ کیا یا روس نے ایک دوسرا تجربہ کیا تھا، وہ اس میں بہت متشدد ہو گئے، ان کی بنیادیں مضبوط نہیں تھیں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جی ہر شخص کام کرے اور جو ہے اسٹیٹ سب کی ذمہ داری لے گی. یہ رشیا میں، یہ ایک مختصراً الفاظ میں کبھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن وہ مطالبہ اتنا بڑا تھا کہ جب آپ یہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کی کوئی زندگی ہے، آخرت پہ کوئی یقین نہ ہو، جس طرح کہ ہم نے وہاں پہ رشین کمیونزم کی صورتحال دیکھی، تو اس بنیاد کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جذبہ محرکہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ وہ بڑھ بڑھ کر کام کرے اور سب کو بانٹتا رہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، اگر ہمیں بھی کم از کم اس ملک کے اندر تھوڑی بہت یہ بنیادی سیکیورٹیز دے دی جائے، میں سب سے پہلے اپنا نام لکھوا دوں گا جا کے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، جتنا بھی علاج ہوگا ہم ذمہ دار ہیں، جو تعلیم جس طرح اچھی بہترین سب کے بچے ایک جگہ پہ حاصل کریں گے، سب کا علاج ایک ہی طریقے سے ہوگا، آپ سے جو ذمہ داریاں جو ڈیوٹیاں آپ کو دی جائیں آپ وہ ادا کریں. یہ دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، یونیورسل انکم کی بات ہو رہی ہے اپنے شہریوں کے لیے، اور اسی طرح بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے رولز ڈیزائن کیے جائیں، ڈسٹریبیوٹس کیے جائیں، ورکس پرائیویٹ ہر چیز جس طرح پرائیویٹ ہینڈز میں گئی ہوئی ہے کہ ہیلتھ ہم آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو ٹھیک کر سکتا ہو، کوئی مرتا ہوا انسان ہو اس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ کس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کو پتا اس کے ہاتھ میں ایک چیز، آپ یہ روڈ پہ اگر آپ یہ مظاہرہ دیکھ رہے ہو کہ گولی اس کے ہاتھ میں موجود ہو اور وہ نہ دے رہا ہو تو آپ بولیں گے اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہسپتالوں میں ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ڈاکٹر ہے، علاج کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے. تو کسی کی زندگی کسی کے ہاتھوں میں ہم نے دی ہوئی ہے. یہ ہے پرائیویٹائز، جس کو آپ کہہ لیں کیپٹلزم، کہ سرمایہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے علاج بھی پروڈیوس کر سکتا ہے بجائے جو افورڈ کرے، جو پیسہ دے سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے اس کھیل میں اب ڈاکٹر صاحبان، جب علاج کرنا مقصد نہیں ہے، نچوڑنا مقصد ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ دوسرا نہیں مانتا. آغا خان کی رپورٹ NICVD نہیں مانے گا، NIVCD نیشنل کارڈیو جو ہسپتال ہے، اور کارڈیو کی جو رپورٹ ہے وہ آغا خان والے نہیں مانیں گے. آغا خان کا ڈاکٹر کسی ہسپتال لیبورٹری کی رپورٹ نہیں مانتا. مریض کے 40-40 ہزار روپے نکل رہے ہیں ایک ایک ٹیسٹ کے اندر. سرکاری اداروں کا نظام بہتر اگر ہو تو یہ لوگوں کی 40-40 50-50 ہزار روپے جو ہم سب کے گھروں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں دوسرے تیسرا کوئی بزرگ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکنامک سسٹم کو اگر ہم کچھ بہتری کی طرف لانا چاہیں اور یہ 3 سیکیورٹیز اگر ہمیں دی جائیں تو ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا. اس وقت تک یہ سب باتیں ہیں، یہ سارے فلسفے ہم کر رہے ہیں، اور اس مزدور سے، اس گارڈ سے ہمدردی کی بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. 2 دن کے بعد زندگی گزر جائے گی اور وہ ان کی فیملی کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ چوپال میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.